नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल्लाहिल मसलिल आला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबे औलाद अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली मादनी जूदो करम चश्माए सिद्को सखा हज़रत पीर सैयद मसऊद अल हसन चन पीर मर्द खुदा नाकिसों पे हो करम बहरे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ पढ़े सारे बाबा जिसको आता है वो पढ़े और जुबान में तो नक्श नहीं है तो वो भी पढ़ ले गूंगे बंदे को माफ़ी है वो ना पढ़े जिसकी जुबान नहीं काम करती है वैसे गूंगा है। और ये जो दरमियान वाली पार्टी है ना ये वाली पार्टी हाँ इनकानी पार्टी तो उसे पूरी तवज्जो ना आता है और कोई हरकत नहीं करनी है। मैं काफ़ी देर का तो नोट पे करना तो तुम सारे वक्त में पाई रखे ये मौलवी बेचारे हैं तो कुछ नहीं आते देखो मेरा तो मिजाज का पता है थोड़ी जी तवज्जो ना गल सुन तो हरकत ना करे वहाँ कोई भी तेन भावें बंद च करो सारे इसे तो खेड लगे रहे कोई पता नहीं की है गल्लां वो भी ने इतने रिकॉर्ड हुई तो फायदा कोई नहीं देनिया तो ज़हन च रखो तो तुम्हें फायदा दे बस ज़हन में रखो। इसलिए ये ना लाइव चला रहे हो कि थाने वाले तो नहीं दिता हुआ जे एक बाहर निकली तो गड्डी वाले आवन भी आडो चल के तुम अज साढ़े मेहमान हाँ ये भी वेख ले लाइव चलाई बैठी ये ख्याल रखे माड़ा जा मेरी तो हम पुत्र उम्र कोई नहीं रहेगी हूँ वडेरा हो गया हूँ थाने के धक्के सही उम्र खा ले हूँ एक दूसरा की करना है। तो दोस्तों आज उर्स है शहनशाह बगदाद का और सालाना ख़त्म पाक है उस्ताजुल असातिज़ा मोहतरम पीर तरीक़त हज़रत मौलाना अल्लामा अबू सालेह सैयद ताज मोहम्मद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह आप और मैं तशरीफ़ फरमा है। ये एक अजीम महफिल है और हम सब भिखारी बन के बैठे हैं शहनशाह बगदाद के। आज हम भिखारी बन के बैठे हैं जितने लोग हैं और इन भिखारियों की जो तादाद है इन मांगने वालों की जो तादाद है जो इनकी कतार है उनसे सबसे आखिर में मैं हकीर ना तवा तेरे शेरां दे गल संगल वे हैदरा तेरे शेरां दे गल संगल वे हैदरा एक डंडा मैं कुतरा भी सही और तेरे या गौस पाक सरकार तेरे अरबी शामी तुर्की से तेरे अरबी शामी तुर्की से तेरे बाग बहार का एक कंडड़ा मैं भी से। तो आप सबसे हकीर और नातवा मैं और मैं आप सबसे आखिर में इसलिए कि उलमा का एजाज़ है इन्होंने अपनी अपनी हाज़िरी लगवाई और मैं ये सोच रहा था कि मैं इस मौजू पे आपसे बात करूं तो वो मेरे जहन में जो आया मुक़द्दसा है उसके 3 अल्फाज मैंने आपके सामने तिलावत किए हैं लिल्लाहिल मसलिल आला। ये लिल्लाहिल मसलिल आला ये 3 लफ्ज़ हैं। अगर इन तीनों पे हर एक लफ्ज़ पे 1-1 घंटा भी लगे तो 3 घंटे हो जाएंगे तो बहुत जल्दी आपकी जान छोड़ देनी है। फिर मैं घंटे बाद फिर ये 1-1 घंटा लगा के तीनों पे तो फिर जल्दी जल्दी आप फारिग हो जाएंगे हैं क्योंकि जितना अज तुम मैनू पाया हूँ उद तक तो हक बनता है इतना तो बैठे आप भी इंतज़ार करें
تو للہ المثل الاعلی کہ سب سے بلند شان جو ہے وہ اللہ کی ہے. توجہ سے بس تقریر شروع ہوگی جی، توجہ رکھیے. للہ المثل الاعلی، سب سے بلندی اور عظمت اور سب سے بلند تر شان وہ اللہ کے لیے ہے یا اللہ کی ہے. میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہ اللہ کی شان ہے کیا، اور شہنشاہ بغداد کا تمام سلاسل پہ کرم کتنا ہے، بس یہ بات آپ سے کرنی ہے. للہ المثل الاعلی. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نبوت، نبی خدا کی الوہیت کی برہان ہوتا ہے. خدا کی الوہیت کی، خدا کی ذات کی دنیا میں جو برہان ہوتی ہے، جو دلیل ہوتی ہے، جو نشانی ہوتی ہے، وہ اس کا نبی ہوتا ہے. اور 1,00,000 کئی ہزار انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، وہ سارے کے سارے خدا کی الوہیت کا نشان تھے، خدا کی الوہیت کی پہچان تھے، دلیل تھے. اور ان سب سے بڑی دلیل، ان سب دلیلوں کی جو سردار دلیل تھی وہ میرے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ، جن کے متعلق خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، قد جاءکم برہان من ربکم. تسی تا عالم نے چلو طالب علم قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی سب سے واضح دلیل آئی تمہارے پاس، اور وہ کیا ہے؟ جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبوت کی برہان، نبوت کی دلیل کائنات میں وہ ولایت ہوتی ہے. اب بات آپ کو یہاں تک سمجھ آئی کہ الوہیت کی، خدا کی ذات کی برہان اور دلیل نبوت ہوتی ہے، اور نبوت کی دلیل اور برہان وہ ولایت ہوتی ہے. جتنا بڑا نبی ہوتا ہے اتنا بڑا ولی ہوتا ہے. 1,00,000 کئی ہزار انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور تمام انبیاء کو اللہ نے ولی عطا فرمائے. ہر نبی کے ولی تھے، جن میں حضرت آصف بن برخیہ جیسے اتنے جلیل القدر ولی بھی تھے جو آنکھ جھپکنے سے پہلے، آنکھ بند کر کے کھولنے سے پہلے وہ کئی 100 میل سے ملکہ بلقیس کا تخت لے آتے تھے. لیکن قربان جاؤں، ان نبیوں کے ولی بہت تھے اور ان کو بڑے بڑے ولی عطا ہوئے، لیکن 1,00,000 کئی ہزار انبیاء میں سے کسی کو غوث العظم عطا نہیں. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. کسی کو غوث العظم عطا نہیں ہوئے کہ ان نبیوں میں کوئی محمد الرسول اللہ نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دلیل ہے اس بات کو سمجھیں کہ خدا کی سب سے بڑی شان وہ خدا کی ہے. اور خدا کی شان کون ہے؟ تو خدا کی شان ہے جناب محمد الرسول اللہ. خدا کی شان کون ہے؟ خدا کا ذکر کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ. خدا کی محبت کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ. ایسے نہیں فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماؤ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی محبت رسول اللہ ہے، جو آپ کی اتباع کرے گا وہ خدا کی محبت میں صادق ہوگا. خدا کی برہان رسول اللہ ہے، خدا کی شان رسول اللہ ہے، خدا کی عظمت رسول اللہ ہے، خدا کی پہچان رسول اللہ ہے. کائنات عالم میں خدا کے وجود کا مظہر جناب رسول اللہ ہے. خدا کی ذات کا مظہر، خدا کی ذات کا عکس، خدا کی ذات کا پرتاؤ جناب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا سبحان اللہ اونچی کرو یا نیوی کرو، بس توجہ سے سنتے رہنا، کوئی حرکت نہ پیدا کرنا، یہ بات سمجھ لو اور پلے باندھ لو، زندگی میں کام آئیں گی۔ یہ ساڑھے تو پہلو بھی کسے نہیں دسنیاں، تے ساڑھے تو بعد بھی تو انہوں کسے نہیں دسنیاں، ایک گل پکی نہیں۔ اس واسطے بڑی توجہ نہ، یہ باتیں سمجھ لو کہ خدا کی برہان کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ اور نبوت کی برہان کائنات میں، نبوت کی دلیل کائنات میں کون ہے؟ جناب محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی۔ یہ نبوت کی برہان ہے۔ کیوں کہ بعض دفعہ نبی کا معجزہ جو ہے وہ ولی کی کرامت سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہ دستور ہے کہ انبیاء کا معجزہ کہ نبی کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد جتنے معجزات اس امت کے ولی سے ظہور ہوتے ہیں، کرامات کا جتنا ظہور ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری اس نبی کے معجزات کی لسٹ میں ہوتی ہیں، اور جتنی کثرت کے ساتھ معجزات، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آج غلام محمد شاہ صدہ پہلے پانی لڑ گئے، وہ نہ ہوئے وہ ککڑ لڑاوڑ لے آنے نا کتنے پانی لڑتا پہ، آج اور پہلے پانی مولویوں نہ لڑ سکتے، آج رہن دو پانی توجہ نہ گل سنو۔ تو کیا خدا کی برہان رسول اللہ، اور رسول اللہ کی برہان شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی۔ جس کثرت سے کرامات کا ظہور آپ سے ہوا نا، ابن تیمیہ جیسا بندہ بھی اس بات کو اپنے فتاویٰ میں لکھنے پہ مجبور ہوا کہ کائنات عالم کے اندر جس قدر کثرت سے کرامات کا ظہور حضور شیخ عبدالقادر جیلانی سے ہوا، اس طرح کثرت سے جناب کرامات کا ظہور کسی ولی سے نہیں ہوا۔ شہنشاہ بغداد کا، اور پھر جتنے بھی ولی ہیں، جتنے بھی کائنات عالم کے اندر اہل اللہ ہوئے ہیں یا ہوں گے، کوئی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک اس کی ولادت ولایت کی سند پہ مور غوث چلی کی نہیں لگی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار آپ کی بارگاہ میں کہ 57 دن رہ فیض میں، 57 دن شیخ بغداد کی بارگاہ میں رہے، اور پھر جب 57 دن کے بعد آپ کو فیض ملا تو شیخ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری شہنشاہ ہند، آپ نے پھر خواہش کی حضور مجھے عراق دے دیں، یہ عراق مجھے دے دیں۔ آپ نے فرمایا عراق تو میں شہاب الدین سہروردی کو دے چکا ہوں، بغداد میں شہاب الدین سہروردی کو دے چکا ہوں، آپ کو ہندوستان کا سلطان کرتا ہوں۔ تو سلسلہ چشتیہ پہ کرم شہنشاہ بغداد کا، سلسلہ سہروردیہ پہ کرم شہنشاہ بغداد کا، سلسلہ نقشبندیہ پہ کرم شہنشاہ بغداد کا، سلسلہ اویسیہ پہ کرم شہنشاہ بغداد کا، اور عرب ممالک کے جو مشہور سلاسل مرسی اور شاذلی ان پہ بھی کرم ہے شہنشاہ بغداد کا۔ میں اس پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا، اشارتاً آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، نہیں تو پھر کس طرح کرم ہے وہ اگر بتاؤں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے ان تمام سلاسل پہ، اس تمام سلاسل پہ کرم شہنشاہ بغداد کا۔ اور پھر خود شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں، فرمایا جب کسی کو کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی کو کوئی تکلیف ہو، وہ دنیا کے کسی خطے میں ہو، وہ میرا نام لے، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ، وہ جب مجھے پکارتا ہے اللہ اس کی مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ آج کس لیے جمع ہو؟ اسی لیے تو کرم کے لیے تو جمع ہے نا، مانگنے کے لیے تو جمع ہے، ان کی نظر عنایت تو ہمیں چاہیے۔ تو شہنشاہ بغداد تو وہ شہنشاہ ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی آیا آپ کی بارگاہ میں اور آ کے عرض کرتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات میں پہلے آپ کو بتا دوں، آپ کی بارگاہ ایسے ویسے لوگ تو جو ذرا کمزور تھے یا ناتواں لوگ تو آتے رہتے تھے، علامہ ابن جوزی جیسا شخص بھی انکار کر بیٹھا۔ علامہ ابن جوزی نے پوری کتاب لکھی
کہ جی ولیوں کے پاس جانے سے کچھ نہیں ہوتا، پیروں سے کچھ نہیں ملتا۔ حافظ الحدیث، محدث حلال اطلاق، حافظ اور حافظ الحدیث اس قدر کہ 1,00,000 سے زائد اس وقت آپ کے شاگرد تھے محدث جوزی کے، اور کس قدر حدیث شغف تھا کہ جب وصال ہوا نا تو وصال سے پہلے وصیت کی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے نہلانے کے لیے جو پانی گرم کرنا نا اس کے لیے لکڑیاں باہر سے نہ لانا، جو رسول اللہ کی حدیث میں لکھتا رہا ہوں اور لکھنے کے لیے جو قلم استعمال کرتا رہا ہوں اور ان قلموں کو جو تراشتا رہا ہوں، اندر ان قلموں کے تراشے پڑے ہیں وہ اٹھا لینا، ان سے میرے نہلانے کا پانی گرم کرنا تاکہ حدیث کا فیضان قبر میں بھی میرے ساتھ جائے۔ وہ حافظ الحدیث علامہ ابن جوزی انہوں نے بھی لکھا، لیکن ایک دفعہ ابن عباس کو کہنے لگے مجھے بھی شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں لے چلو، سنا ہے غوث آیا، میں بھی چلتا ہوں۔ اب جب شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے دیکھا، تو آپ نے کیفیت پڑھی، آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، اس کی ایک تفسیر کی۔ اب یہ دونوں آپس میں بیٹھے دیکھ رہے تھے اور اشارے کر رہے تھے یہ تو آتی ہے ہمیں، آپ نے دوسری کی تفسیر، پھر اشارہ کیا یہ بھی آتی ہے، تیسری 11 تفسیر آپ نے کی، تو یہ 11 کی 11 پہ کہہ رہے تھے ہمیں یہ آتی ہیں۔ جب شہنشاہ بغداد نے دیکھا نا توجہ فرمائی یہ 11 کی 11 آتی ہیں، آپ نے 40 تفسیر کی، فرمایا اب بتاؤ 40 اور 11 51 تفسیر جب شہنشاہ بغداد سے سنی تو امام حافظ ابن محدث ابن جوزی آپ نے اپنا کرتا پھاڑا اور پروانہ وار رقص کرتے ہوئے شہنشاہ بغداد کے قدموں میں آئے، اور پھر کیا کہا جس کا ترجمہ یہ کسی نے کیا، انہوں نے کہا لاکھ پڑھ لو کتابیں نہیں کوئی اثر جب تک نہ ہو شیخ کامل کی نظر، پاس بیٹھو تو آتی ہے یاد خدا، ان فقیروں کی صحبت بڑی تھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس لیے اب سنیں، حافظ ابن جوزی جیسا شخص وہ بھی شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں جا کے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوا، وہ آدمی آیا اس نے کہا حضور مجھے اسم اعظم عطا کریں، اسم اعظم بات لمبی ہو جائے گی بس سنیں یہ آخری شارٹ بات ہے۔ وہ آیا اس نے کہا جی مجھے اسم اعظم عطا کریں، فرمایا کون سا اسم اعظم چاہیے؟ اس نے کہا جو پڑھ کے آپ مردے زندہ کرتے ہیں، فرمایا وہ بڑا قیمتی ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ وہ آپ کی خدمت میں رہنے لگا، 40-45 سال اس نے آپ کی خدمت کی۔ ایک دن دریائے غوثیت موج میں ہے، فرمایا مانگو کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی وہی اسم اعظم وہی دے دو۔ آپ نے فرمایا بات سنو دے دیتا ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ جی کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اسم اعظم لے جا لیکن پڑھنا نہیں، اس کو پڑھنا نہیں، کسی پہ آزمانا نہیں، مردہ زندہ کرنا نہیں۔ اس نے وعدہ کر لیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں نہیں کروں گا، پکی بات ہے آپ مجھے عطا کر دیں۔ وعدہ ہو گیا، لے کے چل پڑا۔ اب رستے میں جاتے جاتے خیال آیا بھی میں نے اتنا عرصہ خدمت کی حضرت کی اور حضرت نے مجھے اسم اعظم عطا کیا اور ساتھ یہ شرط لگائی ہے کہ یہ پڑھنا نہیں، اب مجھے کیا پتا یہ وہی اسم اعظم ہے یا حضرت نے ہمیں دے کے جان چھڑا لی، میں پڑھوں گا نہیں تو مجھے پتا کیسے چلے گا؟ وہ جنگل میں نظر دوڑائی نا تو وہاں ایک ڈھانچہ پڑا تھا، اس ڈھانچے پہ ہاتھ رکھا اور اللہ کا وہ اسم وہ نام پڑا، تو وہ جس طرح یا نام پڑا نا اللہ کا وہ اسم اعظم پڑا اس نے، تو وہ ڈھانچہ تھا ببر شیر کا وہ زندہ ہو گیا۔ وہ جیسے زندہ ہوا تو اب اس نے حملہ کرنا چاہا، میں اب تجھے کھاؤں گا، اب نہیں چھوڑتا۔ جیسے شہنشاہ بغداد کے اس غلام نے یہ دیکھا کہ اب شیر نہیں چھوڑے گا، اب یہ کھائے گا، پھر بغداد مولا کی طرف منہ کر کے کہتا ہے یا میرا غوث العظم دستگیر آقا آج بچا لے، پھر نہیں پڑھوں گا۔ شہنشاہ بغداد نے کہا تجھے منع کیا تھا، چلو اب مجھے پکارتا ہے میں تجھے بلا لیتا ہوں۔ یہ نہیں آکھا بچا لیتا ہوں، فرمایا آؤ تجھے بلا لیتا ہوں۔ آپ نے بلا لیا، جب بچ کے آ گیا نا تو پڑھ کے بیٹھا۔ اب شہنشاہ بغداد کی شان میں اس نے ایک قصیدہ لکھا عربی،
وہاں بیٹھ کے جب جان بچی نا تو تحفے کے طور پہ ایک عربی قصیدہ لکھا شہنشاہ بغداد کا، اور جس کا ترجمہ کیا مولانا جان محمد صاحب نے پنجابی میں، علامہ غلام میر علی صاحب کے والد محترم نے، انہوں نے پھر اس کا پنجابی میں ترجمہ کیا۔ اس نے کیا کہا، وہ جو اس نے قصیدہ عربی میں لکھا وہ کیا کہتا تھا، اس نے کہا اینو والیاں دا تسخیراں دا او جڑا پیر ساریاں پیراں دا والیاں دا تسخیراں دا او جڑا پیر ساریاں پیراں دا ایندا خضر وظیفہ پڑھدا اے اینو پوچھ کے سورج چڑھدا اے جڑا دردی دل گیراں دا او تے پیر ساریاں پیراں دا محبت نال کیا میں پھر اگلی گل کردا ہوندا ہے میرے غوث جلی دا نام لیا ہر دور بلا ہو چاندی میرے گھروں میرے غوث جلی دا نام لیا ہر دور بلا ہو جاندی یہ او دے نام دے پاک وسیلے تھی ہر معاف خطا ہو جاندی اس نے یہ قصیدہ لکھا وہاں بیٹھ کے، اور جب وہ قصیدہ لکھا شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں پیش کیا، شہنشاہ بغداد نے دیکھا، فرمایا یار اب جب تیرا دل کرے پڑھ لیا کر، اب جب جی چاہے پڑھ لیا کر۔ اس نے ہاتھ باندھے، اس نے کہا شہنشاہ جس کا یہ کام ہے اسی کو یہ زیب دیتا ہے، یہ مردے زندہ کرنا ہمارے پاس میں نہیں، اگر ہم مردے کو زندہ بھی کر لیں گے سنبھالیں گے کیسے؟ غوث بغداد تو وہ ہے جس کو زندگی بھی دیتا ہے اور زندگی دینے کے بعد اس پہ اپنا کرم بھی رکھتا ہے۔ یہ کمال ہے، یہ فضل ہے، یہ کرم ہے ان کا، کیونکہ ولی مظہر ہوتا ہے نبی کی نبوت کا، اور نبی مظہر ہوتا ہے خدا کی ذات کا۔ اس لیے جتنے بھی آپ آئیں اس بات کو، اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں اور کبھی اس سے نہ بھٹکے۔ خدا کو کسی کی عطا نہیں، خدا کے پاس سب کچھ اپنا ہے، خدا کو کوئی دے نہیں سکتا، اور جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کو خدا دیتا ہے، وہ سب کو خدا دیتا ہے۔ ولی کے پاس بھی خدا کا دیا ہے، نبی کے پاس بھی خدا کا دیا ہے، اور جو بھی جتنا بھی جس سے بن پڑتا ہے وہ اپنا اپنی حاضری لگواتا ہے اور پیش کرتا جاتا ہے کہ یار یہ ہماری حاضری ہو جائے، ان کے منگتوں میں ہمارا بھی نام آ جائے، بس یہ اتنا ہوتا ہے۔ اسی پہ میں اگر بات کرتا جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، بس اسی پہ اختتام کر دیتے ہیں۔ یا غوث اعظم سرکار منگتا تیرا وہاں، یا غوث اعظم سرکار منگتا۔ ایک ایڑا بیچارے نے چاول کھاون آئے نہیں، انہوں نے بھی پڑھن دیو، میں ویکھو نا ہن کیڑی شارٹ کی ترائے گھنٹے نو کتنے لے ہوندا ہے، یہ تو کرتا تو میں 3 گھنٹے، لیکن اب آخری شعر ہو گیا نا، بات ختم ہو گئی، آپ کو جو سمجھا نہیں تو وہ سمجھا دی، اب آخری تو آواز بلند پڑھو نا، یا غوث اعظم سرکار منگتا، آخر تک آواز آئے، جو منگتا ہے نا مانگنے آیا جھولی بھرنے، وہ کہے یا غوث اعظم سرکار، یا غوث اعظم سرکار۔ پڑھنا چاہیے کیونکہ فرنٹ سیٹ والے سو جاؤ نا گڈی بجی کے بجی، ڈرائیور دے نال بیٹھے تے جاگنا پیندا، تسی گھڑی اونچی آواز نہ پڑھو، یا غوث اعظم سرکار منگتا تیرا وہاں، یا غوث منگتا تیرا وہاں، یا غوث
جے کر دیں بیڑا